अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कहानियाँ एंड किस्से 2.2। उम्र यार और कैदी शहजादियाँ हमेशा की तरह आपके लिए एक नादर और नायाब कहानी हाजिर है। तो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। उम्र यार अपनी धुन में मस्त उछलता कूदता सरदार अमीर हमजा के लश्कर की जानिब बढ़ा चला जा रहा था। वो इस वक्त पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। वो पिछले कई रोज से सरदार अमीर हमजा का खास एलची बनकर मुल्क के सावन गया हुआ था। उन दिनों जो कि सरदार अमीर हमजा की फौजों और दिलस्बेहोश रुबा के शहनशाह अफरासियाब के जादूगरों के दरमियान खौफनाक जंग हो रही थी। अफरासियाब ने बगैर किसी इत्तला के रात के वक्त अचानक सरदार अमीर हमजा की फौज पर हमला कर दिया। उसका हमला इस कदर अचानक और शदीद था कि सरदार अमीर हमजा के बहुत से जानेसार साथी शहीद हो गए थे। इस बार शहनशाह अफरासियाब ने पहले से कई गुना बड़ी जादूगरों की फौज के साथ उन पर हमला किया था। इसलिए सरदार अमीर हमजा को अपने लिए मज़ीद कुम्मत की ज़रूरत थी। उन्होंने उमर यार को अपना खास एलची बनाकर करीबी मुल्क साबान के बादशाह के पास पैगाम भेजा था कि वो उसकी मदद के लिए जल्द से जल्द मुसल्लह हथियारों से लैस ताज़ा दम और बहादुर सिपाहियों की फौज भेजते। मुल्क के साबान का बादशाह अरबाज सरदार अमीर हमजा का खैर ख्वाह था और सरदार अमीर हमजा भी कई बार उसकी माली और फौजी इमदाद कर चुके थे। इसीलिए वो उनकी मदद से कैसे इनकार कर सकता था। उमर जब उसके पास सरदार अमीर हमजा का पैगाम लेकर पहुंचा तो उसी वक्त एक बहुत बड़ी फौज का दस्ता सरदार अमीर हमजा की जानिब रवाना कर दिया था। फौज के पास आला किस्म के जंगी हथियार थे। फौज को रवाना करके उमर अपने एक ज़ाती काम के लिए वहीं रुक गया। अब वो अपना काम निपटा कर वापस आ रहा था। वो जमकाटा की पहाड़ियों के एक दर्रे से गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक चट्टान पर गिरी हुई सियाह रंग की एक बोतल पर पड़ी तो वो चौंक कर और ठिठक कर रुक गया। हैरत भरी नज़रों से बोतल को देखने लगा। बोतल आधी से ज़्यादा चट्टान में गिरी हुई थी। उसका ऊपर वाला हिस्सा चट्टान से बाहर था, जिस पर एक अजीब सी मोहर लगी हुई थी। मोहर पर इंसानी खोपड़ी और उसके नीचे दो हड्डियों का जादूगरों वाला मखसूस निशान बना हुआ था। बोतल की गर्दन लंबी थी और उसमें सफ़ेद रंग के जुगनू से चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। उमर इस चट्टान के करीब आ गया और गौर से हैरत बनी नज़रों से इस अजीबोगरीब बोतल को देखने लगा। वो अमूमन इन रास्तों से गुजरता रहता था। उसने पहले कभी इस बोतल वाली चट्टान को ना देखा था, इसलिए वो हैरान हो रहा था कि ये चट्टान यहाँ कहाँ से आ गई और इसमें जादूगरों की मोहर वाली हाथ निशान क्यों बना हुआ है। ये बोतल चट्टान के अंदर क्यों धंस गई? इसके अलावा बोतल में जुगनू से चमकते हुए क्यों नज़र आ रही हैं? उसने आगे बढ़कर गौर से देखा तो वो चट्टान टूटी हुई थी। उसका दूसरा हिस्सा काफ़ी फासले पर पड़ा था। ओह, मालूम होता है ये चट्टान पहाड़ से गिरी है और खासी ऊंचाई से गिरने की वजह से टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। इसका मतलब है सालम बोतल ही चट्टान में गड़ी हुई थी। चट्टान टूटने की वजह से इसका एक हिस्सा बाहर आ गया है। उमर ने फौरन ही नतीजा अखज़ करते हुए कहा और बोतल चूँकि पुरस्कार और अजीबोगरीब थी, इसलिए उमर के दिल में तजस्सुस पैदा हो रहा था कि वो उसे चट्टान से निकाले और उसकी मोहर को तोड़ कर देखे कि उसमें क्या है। उसे चट्टान में क्यों कर बंद किया गया, लेकिन उसे बोतल के मुंह पर लगी हुई खोपड़ी और हड्डियों वाली मोहर की वजह से शशोपंज में मुब्तला था। वो सोच रहा था कि कहीं वो कोई जादुई बोतल ना हो और हो सकता है किसी बुजुर्ग ने किसी शैतान या जादूगर को पकड़कर इस बोतल में कैद करके चट्टान में बंद करके पहाड़ों में फेंक दिया हो ताकि दुनिया उसके शर से महफूज रहे। लेकिन अगर इस बोतल में कोई जादूगर या शैतानी रूह बंद थी तो उस पर शैतानी निशान क्यों बनाया गया था?
نیک بزرگ تو کم از کم ایسی مہر نہیں لگایا کرتے تھے۔ پھر اس بوتل میں کیا ہو سکتا تھا؟ عمر سوچتا چلا گیا۔ اس شیطانی نشان والی بوتل سے نہ جانے کیوں مجھے خوف آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اور اپنی راہ پر ہو لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو میں جان بوجھ کر کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ عمر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ہونٹ بھیج کر وہ بوتل کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھا، مگر 2 قدم چلنے کے بعد وہ پھر رک گیا۔ مڑ کر پریشانی کے عالم میں پھر بوتل کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کی توجہ بار بار بوتل کی جانب کروا رہی ہے۔ اصرار اور تجسس کی وجہ سے اس سے نہ رہا گیا اور وہ دوبارہ بوتل کے پاس پلٹ آیا۔ اس نے زنبیل سے خنجر داودی نکالا اور بوتل کے ارد گرد سے چٹان توڑنے لگا۔ ذرا سی ہی محنت سے چٹان ٹوٹ گئی اور بوتل باہر آ گئی۔ عمر نے بوتل کو پکڑ لیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ جس جگہ بوتل کی گردن لمبی تھی اسی قدر بوتل بھی بڑی اور لمبی تھی۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں جیسے چمکدار جگنو بھرے تھے۔ عمر بوتل کو لے کر ایک سایہ دار جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بوتل کو اپنے سامنے رکھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا ذہن اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس شیطانی مہر والی سیاہ بوتل کو یہیں چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ بوتل کی مہر کو توڑ دے۔ کافی دیر تک وہ دل و دماغ کی اس لڑائی میں الجھا رہا، پھر اس نے تنگ آ کر دل کی بات ماننے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے خنجر داودی کی نوک سے بوتل کی مہر توڑنے کے لیے بوتل کو گردن سے پکڑ لیا۔ اس نے جیسے ہی خنجر داودی کی نوک بوتل کی مہر پر لگی، ایک ہلکا سا تڑاکا ہوا اور بوتل پر لگی ہوئی مہر ٹوٹ کر غائب ہو گئی۔ بوتل کا منہ کھل گیا۔ عمر نے بکھلا کر بوتل کو پرے پھینک دیا۔ بوتل زمین پر پڑتے ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے ربڑ کی بنی ہوئی ہو۔ اس میں اچانک سیاہ رنگ کا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر اچانک اس میں سے تیز آواز کے ساتھ شرارے نکلنے لگے۔ اس میں سے اس قدر تیزی کے ساتھ شرارے نکل رہے تھے جیسے آتش بازی کا انار پھوٹ رہا ہو۔ عمر بکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے بوتل سے نکلنے والے شراروں کو دیکھ رہا تھا جو بوتل کے ارد گرد فوارے کی شکل میں گر رہے تھے۔ پھر عمر نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ زمین پر گرنے والے شرارے ایک دوسرے سے مل کر شعلوں کا روپ دھار رہے تھے، اور شعلہ جب زمین پر بڑا ہوتا تو بوتل سے ہٹ کر زمین پر رینگتا ہوا دور ہٹ جاتا۔ اسی طرح شراروں سے شعلے بنتے رہے، رینگتے ہوئے پرے ہٹتے چلے گئے۔ جب وہاں 10 بڑے بڑے شعلے بن گئے تو بوتل سے شرارے نکلنے بند ہو گئے، اور پھر اچانک 10 شعلے یکبارگی زور سے بھڑکے، اور دوسرے ہی لمحے شعلوں کی جگہ 10 انتہائی خوبصورت لڑکیاں نمودار ہوئیں جنہوں نے مختلف رنگوں کے انتہائی خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھے۔ شعلوں کو یکدم لڑکیوں کا روپ دھارتا دیکھ کر عمر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹتی چلی گئیں۔ لڑکیاں بے حد حسین تھیں، شکل و صورت لباس سے وہ کسی ملک کی شہزادیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ تھی تو انسان، مگر ان سب کے پیر جیسے آگ کے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ عمر کے سامنے ہاتھ بند کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے وہ عمر کی کنیزیں ہوں۔ شکتاشنا کی شہزادیاں خواجہ عمر کو ادب کرتی ہیں اور شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ نے ہمیں جادوئی بوتل سے رہائی دلائی۔ ان لڑکیوں نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ساتھ مؤدب ہو کر کہا۔ عمر کا حیرت سے کھلا ہوا منہ اور کھل گیا۔ شکشانہ کی شہزادیاں؟ کیا تم سچ مچ کی شہزادیاں ہو؟ عمر نے ان کی جانب آنکھیں بھر بھر کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آقا، ہم سچ مچ کی شہزادیاں ہیں، اور 1000 سال سے ہم جادوئی بوتل میں بند تھی۔
آج آپ نے ہمیں اس بوتل سے رہائی دلا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اس لیے ہم آج سے آپ کی کنیزیں ہیں۔ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم پورا کریں گے۔ اس میں سے ایک شہزادی جس نے سرخ لباس پہن رکھا تھا انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا کہا؟ تم سب 1000 سال سے اس بوتل میں قید تھی؟ امرو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جی آقا امرو، یہ سچ ہے، ہم واقعی جادوئی بوتل میں 1000 سال سے قید تھی۔ اگر آج آپ ہمیں آزاد نہ کرتے تو نہ جانے ہمیں کب تک اس بوتل میں قید رہنا پڑتا، سرخ لباس والی شہزادی نے کہا، اور امرو واقعی حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے تو اچانک ہی عجیب و غریب بوتل ایک چٹان میں پھنسی نظر آئی، جسے اس نے تجسس سے مجبور ہو کر چٹان سے نکال لیا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جسے عام سی بوتل سمجھ رہا تھا 1000 سال پرانی تھی۔ اس میں کسی شکشانہ نامی ملک کی شہزادیاں قید تھیں۔ 1000 سال، اس قدر طویل عرصے سے شہزادیاں بوتل میں بند تھیں۔ اس وقت اس کے سامنے اس طرح حسین و جمیل اور نوجوان نظر آ رہی تھیں جیسے 15 سے 20 سال کے درمیان ان کی عمریں ہوں۔ او، تمہیں جادوئی بوتل میں کس نے قید کیا تھا اور کیوں قید کیا گیا تھا؟ امرو نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں کس نے اور کیوں قید کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں آقا۔ 1000 سال تک سیاہ جادوئی بوتل میں قید رہنے کی وجہ سے ہم سب کچھ بھول چکی ہیں، اسی سرخ لباس والی شہزادی نے جواب دیا۔ او، تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم شکشانہ کی شہزادیاں ہو؟ ہمیں بس اتنا ہی یاد ہے کہ ہم شکشانہ کی شہزادیاں ہیں اور 1000 سال سے سیاہ جادوئی بوتل میں قید تھی، اور ہمیں کچھ یاد نہیں، سرخ لباس والی لڑکی نے ہی جواب دیا۔ کہ تمہیں اپنے نام بھی یاد ہے؟ نام بھی کوئی بھولنے والی بات ہے آقا۔ میں سانگی شہزادی ہوں، اور یہ سبز لباس والی چنگائی پیلے لباس والی شہزادی کایا ہے، نیلے لباس والی کا نام شہزادی ناسا ہے، سرخ لباس والی شہزادی نے کہا، اور دوسری شہزادیوں کے نام بھی امرو کو بتانے لگی۔ کیا تمہارا تعلق انسانی نسل سے ہے؟ میرا مطلب ہے تم سب آدم زاد ہو؟ امرو نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ وہ ان کے آگ کے بنے ہوئے پیروں کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ سوال آیا۔ ہم ادھوری شہزادیاں ہیں آقا امرو یار، سرخ لباس والی شہزادی سانگی نے کہا۔ تو اس کا جواب سن کر ایک بار پھر امرو یار چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھوری شہزادیاں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے حیرت بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ مطلب یہ آقا کہ ہم آدم زاد بھی ہیں اور جن زاد بھی۔ ہمارے باپ ایک جن تھا، جبکہ ہماری ماں ایک آدم زاد، اس لیے ہم جن زادیاں بھی ہیں اور آدم زاد بھی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ امرو کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلانے لگا۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تم سب کیا کرو گی؟ میرا مطلب ہے تم اس سیاہ بوتل کی قید سے 1000 سال بعد آزاد ہوئی ہو۔ ظاہر ہے تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارا ملک شکشانہ اب تک نیست و نابود ہو چکا ہوگا، اس کا شاید نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہو۔ پھر تم جاؤ گی کہاں اور کہاں رہو گی؟ امرو نے پوچھا۔ اسی وقت امرو شہزادیوں کے سامنے زمین پر ایک دھماکہ سا ہوا، دھوئیں کا غبار سا اٹھ کر تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس دھوئیں کے غبار نے ایک بہت بڑی اور انتہائی بوڑھی عورت کا روپ دھارا۔ اس نے اپنے جسم پر کالے رنگ کی بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، جو اس کے سر سے لے کر پیروں تک لٹک رہی تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور ناک بے حد لمبی اور طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخن بھی بے حد بڑے بڑے تھے۔ وہ شکل و صورت سے کیوں بھیانک بدرو دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوفناک شکل والی بدرو کو دیکھ کر امرو یک بارگی خوف سے لرزا کر رہ گیا، جبکہ اسے وہاں نمودار ہوتا دیکھ کر بوتل سے نکلنے والی شہزادیوں کے چہرے پر بے پناہ خوشی
اور جوش ابھر آیا۔ او عظیم شخشانہ آ گئی، عظیم شخشانہ آ گئی۔ شہزادیاں عظیم شخشانہ کو جھک کر ادا کرتی ہیں، شہزادیوں نے بدصورت بڑھیا کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ پھر وہ واقعی اسے جھک کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر عمر تو حیرت زدہ رہ گیا، جبکہ بدصورت بڑھیا کے چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ آ گئی۔ تو ان سے پوچھ رہے تھے نا عمر کہ اب یہ کہاں جائیں گی اور کہاں رہیں گی؟ تو سنو، یہ میری بچیاں ہیں، یہ میرے ساتھ جائیں گی اور میرے ساتھ رہیں گی۔ تم نے ان کو سیاہ جادوئی بوتل سے نکال کر ان پر ہی نہیں مجھ پر بھی بہت بڑا احسان کیا، اس لیے میں بھی شہزادیوں کی طرح تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں تم سے اور تمہاری عادتوں سے اچھے سے واقف ہوں عمر۔ تم نے میری بچیوں کو چھڑوایا ہے، اسی لیے میں تمہیں اس کا انعام ضرور دوں گی۔ مکرو شکل والی بڑھیا نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عمر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے احساس ہوا جیسے اس کے ہونٹ آپس میں جڑ گئے ہوں۔ یہی نہیں، اسے یکلخت اپنا سارا جسم بے حس و حرکت ہوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس پر یکلخت بے پناہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ہلنے جلنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ مکرو شکل والی بڑھیا اس کی جانب شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاں عظیم شخشانہ، عمر ہمارا محسن ہے، آج ہم اس کی وجہ سے ہی آزاد تمہارے سامنے موجود ہے، ورنہ نہ جانے ہمیں کب تک سیاہ جادوئی بوتل میں قید رہنا پڑتا۔ ہم اس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی ہیں۔ عظیم شخشانہ، ہمیں اجازت دو کہ ہم کچھ عرصہ اس کی خدمت کر سکیں، اس کا ہر حکم بجا لائیں۔ سرخ لباس والی شہزادی سانگی نے کہا۔ نہیں میری بچیوں، عمر کی خدمت میں جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا احسان ابھی اتار دیتی ہوں۔ یہ دولت اور بڑے بڑے خزانوں کا رسیا ہے۔ دولت اور خزانوں کے حصول کے لیے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں سے ٹکرا کر اپنی جان جوخم میں ڈالتا رہتا ہے، مگر میں آج اس کی جان جوخم میں ڈالے بغیر اسے اتنا بڑا خزانہ انعام میں دوں گی جسے دیکھنا تو ایک طرف اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بڑھیا نے بھیانک پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زور سے گردش دے کر عمر کے سامنے جھٹکے تو اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور عمر کے ارد گرد ایک بہت بڑے اور عظیم خزانے کا ڈھیر لگتا چلا گیا۔ خزانے میں چمکتے ہوئے ہیرے بھی تھے، بیش قیمت موتی بھی اور سونے کے زیورات بھی۔ واقعی عمر کے سامنے اس بڑھیا نے خزانے کا جو ڈھیر لگایا تھا وہ عمر کی زمین میں موجود سینکڑوں خزانوں میں سے بھی بڑا تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار کھڑے عمر کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ آؤ میری شہزادیوں، ہم نے عمر کو اس کی توقع سے بڑا انعام دیا، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ عمر ہمارے جانے کے بعد خود ہی اس خزانے کو اٹھاتا رہے گا۔ خوفناک بڑھیا نے شہزادیوں کی جانب دیکھ کر کہا۔ جو حکم عظیم شخشانہ، ان سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اسی وقت بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس انداز میں انہیں ہلایا جیسے مکھیاں اڑا رہی ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے 10 کی 10 شہزادیاں وہاں سے غائب ہو گئی۔ شہزادیوں کے غائب ہوتے بدشکل بڑھیا بے حس و حرکت کھڑے عمر کی جانب بڑھی اور اس کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کمندر پڑا۔ جس طرح چکراتے ہوئے دھول کے غبار سے نکل آئی تھی، اسی طرح دھول بن کر وہ تیزی سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پھر وہ دھول بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی بد شکل بڑھیا غائب ہوئی، اسی لمحے عمر کے بے حس و حرکت جسم میں جان پڑ گئی۔ اس کے جسم میں جان پڑی، اس کے منہ سے بے اختیار خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے اتنے بڑے اور عظیم الشان خزانے کا ڈھیر لگا پڑا تھا، تو وہ خوشی سے کیوں نہ چلاتا۔ خوشی کے مارے وہ 10 حیرت انگیز اور پرسرار شہزادیاں اور اس بدصورت مکرو چہرے والی بڑھیا کو بھی بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے خزانے کے ڈھیر کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ خزانے کے ڈھیر کے پاس پہنچ کر
وہ چیز اٹھاتا اچانک خزانے کے ڈھیر پر ایک بہت بڑا شعلہ چمکا۔ سارے کا سارا خزانہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں راکھ کا ڈھیر بنتا چلا گیا اور امرو اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ مارے حیرت اور خوف سے بگڑتا چلا گیا۔ اچانک وہاں ایک زوردار کڑاکا ہوا اور آسمان سے جیسے سفید رنگ کی بجلی کی لہریں سی آ کر عین امرو کے سامنے زمین پر گری۔ دوسرے ہی لمحے بجلی کی لہریں ایک انسان کا روپ دھارتی چلی گئیں۔ امرو یار اس انسان کو دیکھ کر حیرت اور خوف سے بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گیا۔ افراسیاب، تم دل میں ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب ہی ہو نا؟ امرویا نے اپنے سامنے نمودار ہونے والے شخص کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہوئے چیخ کر کہا، افراسیاب؟ کون افراسیاب؟ میں افراسیاب نہیں ہوں، میرا نام ساجک جادوگر ہے، آنے والے شخص نے کہا، اور امرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی کی جانب دیکھنے لگا۔ ساجک جادوگر؟ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری شکل، تمہارا قد کاٹ اور تمہاری آنکھیں دل میں ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب جیسی ہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو تم افراسیاب نہیں ہو، ساجک جادوگر ہو۔ امرو یار نے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اوہ، تو تم شہنشاہ جادوگر افراسیاب کی بات کر رہے ہو، جس کی ان دنوں کسی سردار امیر حمزہ کی فوج کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے۔ نہیں امرو یار، میں وہ افراسیاب نہیں، میری شکل واقعی اس سے بہت ملتی ہے۔ بہت سے جادوگر مجھے شہنشاہ افراسیاب کا جڑوا بھائی بھی سمجھتے ہیں، لیکن شہنشاہ سے میرا دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں تو جادوئی بادلوں میں رہنے والے جادوگروں کا شہنشاہ ہوں، اور ان بادلوں میں رہنے والے جادوگروں کے ساتھ ہی رہتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا، اور امرو حیران رہ گیا کیونکہ جادوگر کا ناک نقشہ بالکل افراسیاب جیسا تھا، صرف اس کی آواز بلغم سا تھا اور عجیب سی تھی، جبکہ افراسیاب کی آواز کافی رعبدار اور کڑک تھی۔ امرو کو ابھی تک اس جادوگر کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا، وہ اسے ابھی تک افراسیاب ہی سمجھ رہا تھا۔ اس الجھن میں تھا کہ افراسیاب جان بوجھ کر اس کے سامنے آواز بدل کر بات کر رہا ہے، وہ ضرور کوئی نقصان پہنچانے آیا ہے۔ اس نے احتیاط کے پیش نظر جلدی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور انتہائی پھرتی سے اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ جیسے ہی اس نے سلیمانی چادر اوڑھی، وہ جادوگر کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح اچانک ایک چادر اوڑھ کر غائب ہوتا دیکھ کر ساجک جادوگر چونک پڑا۔ اوہ امرو یار، کہاں غائب ہو گئے امرو یار؟ امرو یار، میرے سامنے آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، میں تو تمہاری مدد لینے آیا ہوں، مجھے تمہارے پاس سامری جادوگر نے بھیجا ہے۔ امرو یار، امرو یار، ساجک جادوگر نے بری طرح سے چیختے اور بکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر امرو حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اسے نہ جانے کیوں ساجک جادوگر کا انداز سچا نظر آ رہا تھا۔ اس نے سلیمانی چادر اوڑھ کر قدرے آگے آ کے اس جادوگر کے دونوں کانوں کو غور سے دیکھا، لیکن اس جادوگر کے دونوں کان سلامت تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ واقعی افراسیاب نہیں، کیونکہ افراسیاب جادوگر کے دونوں کانوں کی لو ایک خاص انداز میں مڑی ہوئی تھی، جو اس کی خاص پہچان تھی۔ بھیس بدلنے کے باوجود وہ کسی بھی طرح اپنی اس نشانی کو نہیں چھپا سکتا تھا۔ امرو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس جادوگر کے سامنے آئے یا نہ، اچانک ایک بار پھر زوردار کڑاکا ہوا اور اچانک وہاں ایک اور خوفناک شکل والا جادوگر نمودار ہوا۔ وہ بے حد بوڑھا تھا اور اس کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ اوہ جابوک جادوگر، تم پہاڑی جادوگروں کے بڑے سردار ہو نا؟ اسے نمودار ہوتا دیکھ کر ساجک جادوگر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، اور امرو یار بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں پہاڑی جادوگروں کا سردار بوجک جادوگر ہوں، تم جادوئی بادلوں کے جادوگروں کے شہنشاہ ہو نا؟ تمہارا نام؟ ہاں، تمہارا نام ساجک جادوگر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بادل شہزادی سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں، سنا ہے وہ پھر سے اپنے بادلوں کی دنیا میں واپس آ رہی ہے، وہ میری جان کی دشمن ہے۔ سامری پتلے نے مجھے
اس سے بچنے کے لیے کہا کہ میں عمرو عیار سے جا کر مدد لوں۔ اس شہزادی سے کوئی مجھے اگر بچا سکتا ہے تو وہ عمرو عیار ہی ہے۔ سامری پتلے نے مجھے اس کی شکل ایک پتلے میں دکھائی تھی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر قبل عمرو عیار کو یہیں دیکھا، اس سے پہلے کہ میں اپنی پریشانی بتاتا۔ اچانک وہ اپنے جسم پر کوئی چادر سے لپیٹ کر غائب ہو گیا۔ اوہ، تو تمہارے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے۔ تمہارے بادلوں کی شہزادی واپس آ رہی ہے اور میں بھی سامری پتلے کے حکم سے پہاڑ شہزادی سے بچنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ امیر حمزہ کے خاص درباری خواجہ عمرو عیار کے پاس چلا جاؤ۔ اس دنیا میں واحد وہی انسان ہے جو مجھے میرے دشمن پہاڑ شہزادی سے بچا سکتا ہے۔ مجھے بھی اس کی یہیں کہیں سے بو آ رہی تھی، اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ ان کی عجیب و غریب باتیں سن کر عمرو عیار کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ ایسی کون سی بادل شہزادی اور پہاڑ شہزادی ہیں جو ان بڑے اور طاقتور سردار جادوگروں کی جان کی دشمن ہو رہی تھی۔ وہ ان سے خوفزدہ ہو کر عمرو سے مدد حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں یکے بعد ٹیکرے دو جھماکے ہوئے اور وہاں دو اور جادوگر آ گئے۔ وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرنے لگے۔ ان میں ایک جنگل کے جادوگروں کا سردار تھا جو کسی جنگل شہزادی کے خوف سے سامری پتلے کے کہنے پر عمرو عیار سے پناہ لینے آیا۔ دوسرا صحرائی جادوگروں کا سردار جادوگر تھا۔ ظاہر ہے وہ صحرائی شہزادی سے بچنے کے لیے عمرو کی تلاش میں آیا۔ ان کے آنے کے بعد بھی یکے بعد دیگر مسلسل جھماکے ہوتے رہے۔ جادوگروں کے سردار نمودار ہوتے رہے۔ کوئی دریائی جادوگر تھا تو کوئی زمینی اور کوئی سیاہ غاروں کا رہنے والا۔ اسی طرح ایک جادوگر جس کا نام ناشک جادوگر تھا آگ جادوگروں کا سردار تھا۔ وہ بھی سامری پتلے کے حکم سے آگ شہزادی سے بچنے کے لیے عمرو عیار کی مدد لینے آیا تھا۔ سب سے آخر میں آنے والے جادوگر کا نام سڑکو جادوگر تھا، جو سمندر سے نکل کر سامری پتلے کے حکم پر سمندری شہزادی سے بچنے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ اس طرح وہاں آنے والے جادوگر سرداروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ وہ سب ایک ہی جیسی باتیں کر رہے تھے کہ ان سب سرداروں کو سامری پتلے نے اس کے علاقے سے ان کی جان کی دشمن شہزادیوں سے بچنے کے لیے عمرو عیار کے پاس بھیج دیا، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان سب کو دشمن شہزادیوں سے اگر کوئی بچا سکتا تھا تو وہ خواجہ عمرو عیار ہی تھا۔ عمرو غیبی حالت میں ان کے قریب موجود اور سے ان کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اصل معاملہ کیا ہے، مگر اسے صحیح طور پر اس کی باتیں سمجھ میں نہ آ رہی تھی، اسی لیے الجھا سا کھڑا تھا۔ عمرو عیار اچانک اسے خیال ہے کہ یہ سب ان شہزادیوں کی باتیں تو نہیں کر رہے جنہیں اس نے سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کیا تھا، جو خود کو شنکشانہ کی شہزادیاں بتا رہی تھیں۔ انہیں شنکشانہ نامی ہی کوئی بوڑھی چڑیل اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اگر یہ وہی شہزادیاں تھیں تو عمرو کے خیال کے مطابق یہاں 10 جادوگروں کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ شہزادیوں کی تعداد 10 تھی، جبکہ یہاں 9 جادوگر آ رہے تھے۔ اگر واقعی وہ شنکشانہ کی شہزادیوں سے خوفزدہ تھے تو پھر کیا 10واں جادوگر بھی وہاں آنے والا ہے؟ وہ جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ بادل، پہاڑ، جنگل، صحرا، دریا، زمینی اور سمندری دلدل کے جادوگر سردار، سیاہ غاروں اور آگ جادوگروں کا سردار بھی وہاں آ گیا، تو کیا 10واں جادوگر طلسم ہوش ربا کا سردار یعنی شہنشاہ افراسیاب تھا؟ یہ سوچ کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک ابھر آئی۔ اگر واقعی وہاں آنے والا 10واں جادوگر افراسیاب تھا تو عمرو عیار سوچ رہا تھا کہ وہ اس بار اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑے گا۔ اگر واقعی وہ کسی شہزادی کے خوف سے اس کے پاس پناہ لینے آیا تو وہ اس سے گن گن کر بدلے لے گا، جو اس کو ہلاک کرنے کے لیے ہر وقت اس کے پیچھے کسی نہ کسی جادوگر کو لگائے رکھتا تھا۔ عمرو کو جو کہ اصل حقیقت کا کچھ علم نہ تھا اور اس کے خیال کے مطابق اس کے سامنے 10واں جادوگر ابھی تک نہیں آیا تھا، اسی لیے اس نے
ان سردار جادوگروں کے سامنے آنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی وہاں 10واں جادوگر آئے گا، چاہے وہ افراسیاب ہو یا کوئی اور، تو وہ ان کے سامنے آئے گا، پھر ان سے اصل حقیقت معلوم کرے گا۔ مگر جب 10ویں جادوگر کے وہاں آنے کی کوئی آثار نظر نہ آئے تو امرو مایوس ہو گیا۔ تنگ آ کر اس نے ان جادوگروں کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، جو اس جگہ پر موجود مسلسل اس کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہو کہ خواجہ امرو ان کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ امرو ان کے سامنے ظاہر ہونے ہی لگا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اس سے پوچھنے کے بجائے وہ کیوں نہ ساری حقیقت سنہری تختی سے ہی پوچھ لے۔ اس طرح ایک تو اسے ان جادوگروں سے کسی قسم کا خطرہ نہیں رہے گا، دوسرا اسے اس کی ہر بات کو آسانی سے جواب میں مل جائے گا۔ وہ سوچ کر پرخیال انداز میں سر ہلایا اور سردار جادوگروں کو وہیں چھوڑ کر ایک طرف چل دیا تاکہ کسی محفوظ جگہ پہنچ کر سنہری تختی سے اصل حقیقت پوچھ سکے۔ اس دوران میں شاید وہاں 10واں جادوگر بھی آ جائے۔ امرو دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ آنے والا طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب ہی ہو۔ آخر یہ دشمن شہزادیاں کون ہیں اور بلا وجہ ہماری جان کے دشمن کیوں ہو رہی ہیں؟ سامری پتلے ہمیں ان شہزادیوں سے بچنے کے لیے ایک عام انسان امرو عیار کے پاس ہی کیوں بھیج رہے ہیں؟ ہم سب اتنے بڑے بڑے اور طاقتور جادوگر ہیں کہ ہمارے سامنے جناتی مخلوق بھی نہیں ٹھہر سکتی، پھر سامری پتلا دشمن شہزادیوں کا خوف کیوں دلا رہا ہے؟ اور اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اپنی جادوئی طاقتوں سے ان شہزادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر ایک عام انسان جو جادوگر بھی نہیں ہمیں ان شہزادیوں سے کیسے بچا سکتا ہے؟ سامری پتلے کا کہنا یہ بھی ہے کہ ان شہزادیوں کو اسی امرو عیار نامی شخص نے کسی سیاہ جادوئی بوتل کی قید سے آزاد کیا۔ وہی ان خوفناک شہزادیوں کو دوبارہ اس بوتل میں قید کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں گم کر سکتا ہے، کیونکہ ان خوفناک شہزادیوں کو نہ ہی کوئی ہلاک کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی طرح فنا ہو سکتی ہیں۔ سامری پتلے کے کہنے کے مطابق ان شہزادیوں نے کبھی نہ مرنے والا امرت پی رکھا ہے۔ باہر جادوگر سردار جابوکس نے اپنے سامنے موجود دوسرے 8 جادوگروں سے مخاطب ہو کے کہا۔ وہ سب کے سب امرو کے انتظار میں وہیں کھڑے تھے، اور پھر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ 10 جادوگر سرداروں کی ہی دشمن ہے۔ آخر کیوں؟ جب ہم کسی شہزادی کو جانتے ہی نہیں تو وہ ہماری دشمن کیوں ہے؟ دریائی جادوگر آرجوٹا نے کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب تک سامری پتلے نے کہا کہ میں پاتال آگ کی ساری طاقت اکٹھی کر کے ان شہزادیوں کو جلا کر رکھ کر دوں گا، تو سامری پتلے نے مجھے بھی یہی کہا کہ ان شہزادیوں کو مارنا تمہارے بس میں نہیں، میں انہیں کسی صورت میں بھی نہیں مار سکتا، جبکہ وہ یعنی آگ شہزادی چاہے تو مجھے ایک لمحے میں سے بھی کم وقفے میں جلا کر رکھ کر سکتی ہے۔ آگ جادوگر سردار ناشنگ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ اور مجھے کہا گیا کہ امرو عیار میری مدد یوں ہی نہیں کرے گا۔ اس سے پناہ لینے کے لیے مجھے اس کی منت سماجت کرنا ہوگی، یہاں تک کہ مجھے اپنا سارا خزانہ لا کر اسے دینا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ مجھے صحرائی دشمن شہزادی سے بچائے گا۔ صحرائی جادوگر سردار زاکورنا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی مجھے بھی کہا گیا، میرا خیال ہے سبھی جادوگروں کو یہی حکم دیا گیا۔ جنگل جادوگر سردار جاگال نے کہا، اور سب نے سر ہلا دیے جیسے ہی سب اس کے خیال کی تائید کر رہے ہوں۔ جو بھی ہے، بہرحال ہمیں سامری پتلوں نے حکم دیا ہے، اسی لیے سب ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم وقتی طور پر امرو عیار نامی شخص کو اپنی تمام دولت دے کر اس کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ جب وہ دشمن شہزادیوں کو ہلاک کر دے گا تو ہم امرو عیار سے آسانی سے نبٹ لیں گے اور اس سے اپنے اپنے خزانے واپس لے لیں گے۔ وہ ہم سا انسان ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ زمینی سردار جادوگر، جس کا نام زاگورا جادوگر تھا، اس کی بات سن کر سبھی متفق ہو گئے،
لیکن ہمیں ان شہزادیوں کے بارے میں بھی تو کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر وہ ہیں کون اور وہ ہماری دشمن کیوں ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں زباق جادوگر ہی بتا سکتا ہے، جو ویران کھنڈروں کے آسیب جادوگروں کا بڑا سردار ہے۔ سانوری پتلے نے بتایا کہ دشمن شہزادیوں کے بارے میں اصل حقیقت صرف اسے ہی معلوم ہے۔ اس کی عمر بھی ہم سب جادوگروں سے زیادہ ہے اور وہ ہم سب سے بوڑھا ہے۔ ساسک جادوگر نے کہا، جو سیاہ جادوگروں کا سردار تھا۔ اوہ، لیکن وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ کیا 10ویں شہزادی یعنی آسیب شہزادی کی اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور سانوری پتلے نے اسے امرو کی پناہ میں جانے کے لیے نہیں کہا ہوگا؟ اسی وقت تیز ہوا چلنے لگی، وہ سب بری طرح سے چونک اٹھے۔ اسی لمحے ایک بہت بڑا انسانی بگولا اڑتا ہوا وہاں آیا اور ان جادوگروں کے سامنے آ کر تیزی سے چکرانے لگا۔ سب جادوگر غور سے اس بگولے کو دیکھ رہے تھے، جس میں ایک انتہائی بوڑھے جادوگر کے قد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ بگولا آہستہ آہستہ گھومتا ہوا رک گیا۔ اب وہاں واقعی ایک انتہائی ضعیف اور ان سب سے زیادہ بوڑھا جادوگر کھڑا تھا، جس کی کمر بے انتہا جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ رکوع کے بل کھڑا ہو، اور اس کے سر کے بال، داڑھی، مونچھیں حتیٰ کہ بھویں تک برف کی طرح سفید نظر آ رہی تھی، اور اس کا سیاہ اور بھیانک چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، جو گوشت کی شکل میں لٹک کر اس کی گردن تک آ رہا تھا۔ یہ بوڑھا زباق جادوگر تھا، جو ان تمام جادوگروں سے بڑا سردار تھا، آسیب جادوگروں کا سب سے بڑا اور طاقتور سردار۔ اسے دیکھ کر وہ سب اس کے سامنے جھک گئے، اسے نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے لگے۔ اچھا، تو تم سب، تمہیں بھی سانوری پتلوں نے دشمن شہزادیوں کے خوف سے خواجہ امرو عیار کی پناہ لینے کے لیے بھیج دیا ہے؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں بڑے سردار، سانوری پتلے نہیں چاہتے کہ ہم دشمن شہزادیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے ہمیں امرو عیار کی پناہ میں جانے کے لیے کہا تھا کہ دشمن شہزادیاں ہمارے بجائے امرو عیار نامی شخص کی دشمن بن جائے اور امرو عیار ان کا دشمن بن جائے۔ امرو عیار نے ہی ان شہزادیوں کو کسی سیاہ بوتل سے جادو جو تھی اس سے رہائی دلائی تھی۔ اب وہی ان سب کو واپس اسی جادوئی بوتل میں قید کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس موجود کسی کراماتی چیز میں گم کر سکتا ہے۔ مگر دشمن شہزادیاں کون ہیں؟ وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتی ہیں اور وہ ہمارے ہاتھوں ہلاک کیوں نہیں ہو سکتی؟ امرو جو جادوگری کی ایجنٹ سے بھی واقف نہیں ہے، وہ کیوں کر ہمیں پناہ دے کر ان شہزادیوں سے بچا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات یہ، جب ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر سردار ان خوفناک شہزادیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو خواجہ امرو ان کا کس طرح سے دوبارہ اسی بوتل میں بند کرا سکتا ہے جس میں سے اس نے انہیں رہائی دلائی تھی؟ ساڑھکو جادوگر اسی کی طرف دیکھ کر کہتا چلا گیا، میں جانتا ہوں تم سب یہاں امرو عیار کے ساتھ ساتھ میری آمد کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ سانوری پتلوں نے یقیناً تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں ان شہزادیوں کے بارے میں ساری حقیقت جانتا ہوں، اور میں ہی وہ بڑا جادوگر ہوں جس کی وجہ سے وہ سب شہزادیاں تمہاری اور میری جان کی دشمن ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہا ہے، اور وہ سب اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ سنو، تم جنہیں دشمن شہزادیاں کہہ رہے ہو، وہ اصل میں سیاہ پاتال کی بدروحیں ہیں اور بدروحوں کی ملکہ شکشانہ کی بیٹیاں ہیں، زباق جادوگر نے کہا، اور سب بری طرح سے اچھل پڑے، جیسے انہوں نے زباق جادوگر کے منہ سے اپنی موت کا نام سن لیا ہو۔ سیاہ پاتال کی بدروحیں، ملکہ شکشانہ کی بیٹیاں، ان سب کے منہ سے بیک وقت خوف بھری آوازیں نکلی۔ سیاہ پاتال اور ملکہ شکشانہ کا نام سن کر ان کے چہروں پر واقعی موت کی زردی پھیل چکی تھی، اور وہ یوں کانپ اٹھے جیسے سرد لہریں ان کے پورے بدن میں سرایت کر گئی ہوں۔ زباق جادوگر ان کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا، پھر وہ انہیں سیاہ پاتال کی بدروح دشمن شہزادیوں اور ملکہ شکشانہ کے بارے میں تفصیل بتانے لگا۔
جسے سنتے ہوئے ان سب کے چہرے تاریک سے تاریک ہوتے چلے گئے تھے۔ امرو یار اس جگہ جہاں 9 جادوگر موجود تھے وہاں سے ہٹ کر کافی دور ایک صاف ستھری قدرتی غار میں آ گیا۔ وہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ امرو یار ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکالی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے شکشانہ کی شہزادیاں کون ہیں؟ انہیں سیاہ جادوئی بوتل میں قید کر کے چٹان میں کس نے بند کیا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ وہ اس سیاہ جادوئی بوتل میں 1000 سال سے بند تھی؟ اس کے علاوہ بتایا جائے کہ تمام سردار جادوگر اصل میں کون ہیں اور وہ کن شہزادیوں سے بچنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ امرو نے سنہری تختی کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اسے علم ہے سنہری تختی پر حروف ابھرے۔ بتایا جاتا ہے امرویا نے چٹان میں گری ہوئی سیاہ جادوئی بوتل سے جن لڑکیوں کو آزاد کرایا تھا وہ اصل میں سیاہ پاتال کی بدروہیں ہیں، زندہ بدروہیں۔ تختی پر الفاظ ابھرے۔ امرویا بری طرح سے چونک اٹھا۔ بدروہیں، زندہ بدروہیں، کیا مطلب؟ بدروہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں؟ امرو نے حیران ہو کے پوچھا، کیونکہ بوتل سے نکلنے والی لڑکیاں واقعی بے حد حسین تھیں، اور سنہری تختی کہہ رہی تھی کہ وہ سیاہ پاتال کی بدروہیں ہیں۔ یہ بات امرو کے حلق سے نہ اتر رہی تھی کہ بدروہیں اس قدر خوبصورت اور حسین ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ حیران ہو رہا تھا۔ امرو کو جب تک پوری تفصیل نہیں بتائی جائے گی اس وقت تک اسے اصل حقیقت سے واقفیت نہیں ہوگی۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے، ٹھیک ہے، مجھے ساری تفصیل بتائی جائے۔ پس تختی پر الفاظ بننے اور مٹنے شروع ہو گئے۔ آج سے 1500 سال پہلے سیاہ پاتال کی بدروحوں کی ملکہ شکشانہ نے سحر محل میں موجود کالے شیطان کے سب سے بڑے بت کی کئی سو سال تک پوجا کرتے رہنے کے بعد اپنی 10 بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اس بت کے بڑے پجاری سے سیاہ ہڈی کی شکل میں ایک بہت بڑا جادو حاصل کر لیا تھا۔ سیاہ جادو ہڈی کی مدد سے ملکہ شکشانہ اپنی تمام بیٹیوں کی پوری دنیا پر حکومت کرانا چاہتی تھی۔ اسے بڑے پجاری نے حکم دیا تھا کہ وہ پہلے ان شہزادیوں کو دنیا کے 10 بڑے جادوگروں کا حاکم بنائے، جن میں کوئی آگ جادوگر تھا، کوئی پہاڑی جادوگر، کوئی سمندری اور کوئی بادل جادوگر تھا۔ اس طرح ان 10 جادوگروں کے 10 بڑے بڑے قبیلے تھے جن پر 10 طاقتور جادوگر سردار بن کر حکم چلاتے تھے۔ وہ 10 کے 10 سردار جادوگر اصل میں بھائی تھے، مگر انہیں چونکہ بچپن میں ہی ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا، اسی لیے سب سے بڑے جادوگر، جس کا نام زباق جادوگر تھا، اس کے علاوہ کوئی اس بات کو نہ جانتا تھا۔ بہرحال کالے شیطان کے پجاری کے مطابق شکشانہ ملکہ اپنی 10 بیٹیوں کو ان جادوگروں کی جگہ سردارنیاں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے ان جادوگروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے اپنے قبیلے کی سرداریوں سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ اب ان تمام جادوگر قبیلوں کی سردارنیاں اس کی بیٹیاں بنیں گی۔ اس نے اس بات کی کالے شیطان کے بڑے پجاری سے اجازت حاصل کر لی ہے، اور کالے شیطان کے بڑے پجاری نے اسے سب سے طاقتور جادوئی کالی ہڈی دے دی۔ اس کا پیغام سن کر ان جادوگروں کو ملکہ شکشانہ پر بے حد غصہ آیا کہ وہ صدیوں سے اپنے اپنے قبیلوں کے جادوگروں کی سرداری کر رہے تھے، پھر اچانک اپنی سرداریاں چھوڑ کر ان بدروحوں کو کیسے سردانیاں بنا سکتے تھے۔ انہوں نے ملکہ شکشانہ اور کالے شیطان کے پجاری کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس پر ملکہ شکشانہ نے طیش میں آ کر پاتال کی تمام بدروحوں کے ساتھ مل کر ایک ساتھ جادوگروں کے تمام قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ جادوگروں اور بدروحوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ ملکہ شکشانہ کے پاس جو کہ کالے شیطان کا سب سے بڑا جادو کالی ہڈی تھا، اسی لیے جادوگروں کے مقابلے میں اس کا پلڑا زیادہ بھاری تھا، جس کی وجہ سے جادوگروں کا زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ بدروحوں کے ہاتھوں سینکڑوں ہزاروں جادوگر مارے جا رہے تھے،
اور انہیں بدروحوں کے مقابلے میں ہر طرف سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے 200 سردار جادوگر بے حد پریشان تھے۔ وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ ان بدروحوں سے کیسے نجات حاصل کرے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملکہ شکشانہ کی بدروحیں ان کو عبرتناک شکست دے دیں گی اور ان سب کو ہلاک کر کے ملکہ شکشانہ ان کے قبیلوں پر اپنی بیٹیوں کو سردارنیاں بنا دے گی، جو انہیں کسی بھی صورت منظور نہ تھا۔ صلاح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے سانوری جادوگر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سانوری جادوگر جادوگروں کا ہمدرد تھا اور شہر محل کے تمام جادو جانتا تھا۔ ان جادوگروں کا سب سے بڑا بھائی زباق جادوگر ان سب کو لے کر سانوری جادوگر کے ماں باپ چلا گیا۔ سانوری جادوگر چونکہ جادوگروں کا ہمدرد تھا، اس لیے اسے ان جادوگروں پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ملکہ شکشانہ اور اس کی بدروحوں کو تو روک دے گا، لیکن ملکہ شکشانہ کی بیٹیوں کو کالے شیطان کے پجاری نے امرت جان پلا دیا ہے اور بے پناہ طاقتیں دے دی، اس لیے وہ کسی بھی طرح نہ ان کو ہلاک کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی طاقتیں چھین سکتا ہے۔ البتہ ان شہزادیوں کو قید کر کے ایسی جگہ غائب کر سکتا ہے جہاں سے وہ نہ خود واپس آ سکتی ہیں اور نہ کوئی جادوگر انہیں آزاد کرا سکے گا۔ سانوری جادوگر نے ان سے کہا کہ بدروح شہزادیوں کو صرف سیاہ جادوئی بوتل میں قید کیا جا سکتا ہے، اور وہ سیاہ جادوئی بوتل جس میں کالے شیطان کا پہلا پجاری شراب پیتا ہے۔ اگر کسی طرح کالے شیطان کے پجاری کی شراب والی سیاہ جادوئی بوتل حاصل کر لی جائے تو اس پر ایک خاص عمل کر کے ان 200 شہزادیوں کو اس میں قید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے پجاری کی سیاہ بوتل کہاں تھی یہ سانوری جادوگر بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق پہلے پجاری تک پہنچنا اور اس کی سیاہ جادوئی بوتل حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، مگر زباق جادوگر نے انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنے تمام بھائیوں سے ان کے بڑے جادو لے لیے۔ پھر وہ اپنے پہلے پجاری اور اس کی سیاہ جادوئی بوتل کی تلاش میں نکل گیا، سینکڑوں خوفناک مراحل اور موت کی سرحدیں عبور کرتا۔ آخر کار وہ پہلے پجاری تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پہلے پجاری کو، جو کوڑھ کے مرض میں مبتلا تھا، مرنے کے قریب تھا، اس سے سیاہ جادوئی بوتل حاصل کر لی۔ جادوئی بوتل لے کے وہ دوبارہ سانوری جادوگر کے پاس آ گیا۔ سانوری جادوگر کے کہنے کے مطابق اس نے سیاہ جادوئی بوتل میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے خون کے 7 قطرے ڈال دیے اور انہیں لے کر سیاہ پاتال میں چلا گیا۔ اس نے سانوری جادوگر کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ان 10 شہزادیوں کو اس بوتل میں قید کر دیا اور اس بوتل کے منہ پر سانوری مہر لگا دی۔ پھر ایک کھوکھلی چٹان میں سوراخ کر کے بوتل کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اس چٹان کو بڑے پہاڑوں کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے 9 جادوگر بھائیوں کے جادو کی طاقتوں سے سیاہ پاتال کی بدروحوں اور ملکہ شکشانہ کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کی کالی ہڈی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ سانوری جادوگر کے کہنے کے مطابق شکشانہ ملکہ کی بیٹیاں یعنی بدروح شہزادیاں 1000 سال تک اگر اس بوتل میں قید رہتی تو 1000 سال بعد ان کا وجود ہمیشہ کے لیے اس سیاہ جادوئی بوتل میں گم ہو جاتا اور ان کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ان کے سروں سے ٹل جاتا۔ زباق جادوگر بدروح شہزادیوں کو سیاہ جادوئی بوتل میں بند کر کے بوتل کو ایک بڑی چٹان میں ڈال کر اور اس چٹان کو بڑے پہاڑوں کے نیچے دفن کر کے مطمئن ہو گیا اور سوچ رہا تھا، اب 1000 سال تو کیا، کبھی بھی کوئی اس بوتل کو پہاڑوں کے نیچے سے نہ نکال سکے گا۔ بوتل سے بدروحیں شہزادیاں آزاد نہ ہو سکیں گی۔ اس نے چونکہ ملکہ شکشانہ کو مار کر اس کی طاقت کالی ہڈی حاصل کر لی تھی، اس لیے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوفناک جادوگر بن گیا۔ چونکہ اس نے اپنے بھائیوں کے بڑے جادو اپنے قبضے میں لے لیے تھے، اس لیے اس کے بھائی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔
پھر اس نے عصائب اور بدروحوں کے جادو کی سب سے بڑی طاقت کی سرداری اختیار کر لی۔ اس کے بھائی چونکہ عام جادوگروں کے سردار تھے اور ان کے قبیلے اتنے بڑے بڑے نہ تھے، اس لیے زباق جادوگر نے دوبارہ ان سے ملنے انہیں چھیڑنے کی کوشش نہ کی۔ زباق جادوگر کے بھائی ملکہ شکشانہ کی ہلاکت کی خبر سن کر ہی مطمئن ہو گئے اور اپنے اپنے قبیلوں میں واپس لوٹ گئے اور اس انتظار میں تھے کہ ان کا بھائی زباق جادوگر واپس آئے گا تو وہ اسے اس کی ساری طاقتیں واپس دے دے گا، مگر زباق جادوگر ایسا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بھائیوں کے ذہنوں سے ہر بات جادو کے زور سے نکال دی کہ وہ کسی جادوگر کے بھائی ہیں یا وہ کبھی سے پاتال کی بدروحوں سے ٹکرائے تھے۔ اس نے ملکہ شکشانہ اور بدروح شہزادیوں کا خیال بھی ہمیشہ کے لیے ان کے دماغوں سے نکال دیا اور وہ سب اپنے اپنے قبیلوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ جادوگری کے اصول کے مطابق زباق جادوگر یا کوئی دوسرا جادوگر ایک دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا، اس لیے زباق جادوگر مجبور تھا، ورنہ وہ اپنے بھائیوں کو مار کر ان کی سرداریاں بھی حاصل کر لیتا۔ بہرحال بدروح شہزادیاں اگر پورے 1000 سال اسی بوتل میں قید رہتی تو واقعی ان کے وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے، مگر زباق جادوگر سے غلطی ہو گئی۔ اس نے پہلے پجاری کی بوتل کو چٹان میں ڈال کر جس پہاڑ کے نیچے چھپایا تھا، وہ پہاڑ ہزاروں سال سے سویا ہوا آتش فشاں تھا۔ اس پہاڑ کی انتہائی گہرائی میں آگ دہکتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر یہاں زلزلے آتے رہتے تھے۔ ان زلزلوں کے ساتھ زمین اور پہاڑ پوری طرح سے لرزانے لگتے اور بعض اوقات زمین اور پہاڑوں میں دراریں بھی پڑ جایا کرتی تھیں۔ صدیوں سے آنے والے زلزلوں اور پہاڑوں میں پڑنے والی دراڑوں کی وجہ سے سیاہ جادوئی بوتل چٹان سمیت پہاڑ کے نیچے سے نکل کر آہستہ آہستہ باہر آ گئی۔ پھر چٹان باہر آ کر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ تمہیں دکھائی دے گی۔ تم نے مجھ سے یا بولنے والی گڑیا یا کسی مقدس ہستی سے پوچھے بغیر اسے نہ صرف چٹان سے باہر نکال لیا، بلکہ مقدس جادوئی خنجر لگا کر اس کی مہر بھی توڑ ڈالی اور بلا سوچے سمجھے بدروح شہزادیوں کو آزاد کر دیا، جو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی اور فحش غلطی ہے۔ ان بدروح شہزادیوں کو بوتل میں قید رہتے ہوئے 1000 پورے ہونے میں بھی چند دن باقی تھے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی، مگر تم نے وقت سے پہلے انہیں سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کر کے انہیں نئی زندگی دے دی۔ اب ان بدروح شہزادیوں کو کسی صورت بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ان 10 جادوگروں کی دشمن تو ہے ہی جنہوں نے ان کو بوتل میں بند کیا تھا، وہ ان سب کو ضرور ہلاک کریں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ سینکڑوں سال کی بھوکی پیاسی ہیں۔ وہ اپنی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کے لیے بھی مستقل خطرہ بن جائیں گی۔ ان 10 شہزادیوں میں ایک بدروح شہزادی کی بھوک پیاس تب ختم ہوتی ہے جب وہ 100 سے زائد انسانوں کو مار کر ان کا تازہ خون پی لے۔ اس لحاظ سے وہ روزانہ ہزاروں انسانوں کو ہلاک کرتی رہیں گی اور ان کا خون پیتی رہیں گی۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تمہاری وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں، جن کا خون صرف اور صرف تمہاری گردن پر ہوگا۔ سنہری تختی امرویار کو بتاتی چلی گئی اور امرویار حقیقت جان کر اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا جان کر اس کے مساموں سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا اور وہ خوف سے لرزا کر رہ گیا۔ اوہ، شہزادیاں اس قدر خوفناک اور طاقتور ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ ایسا کون سا راستہ ہے کہ میں بدروح شہزادیوں کو پھر سے اسی بوتل میں بند کر دوں جس میں سے میں نے انہیں نکالا تھا۔ تمہارے اس سوال کا جواب تمہیں سنہری تختی سے نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے تمہیں کوہ سلیمان کے جبل بابا سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اب تمہاری مدد صرف جبل بابا ہی کر سکتے ہیں۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھرے، کوہ سلیمان کے جبل بابا! اوہ، اس خوفناک بدروحوں کو میں نے آزاد کیا، اب اس کو میں ہی فنا کروں گا۔
میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر کسی انسان کا ناحق خون اپنی گردن پر نہیں لے سکتا۔ ان بدرو شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے میں جبل بابا کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ان کے کہنے کے مطابق اگر مجھے بدرو شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے آگ کے سمندر میں بھی سفر کرنا پڑا تو میں ضرور کروں گا، لیکن سنہری تختی مجھے بتایا جائے سباق جادوگر نے سیاہ پاتال کی بدروحوں اور ملکہ شکشانہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر وہ کون تھی جو ان شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی؟ وہ خود کو ملکہ شکشانہ ہی کہہ رہی تھی اور بدرو شہزادیوں نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ کیا وہ اصل ملکہ شکشانہ نہیں تھی؟ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ ملکہ شکشانہ صدیاں پہلے سباق جادوگر کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی، اس کا کوئی وجود باقی نہیں۔ ملکہ شکشانہ بن کر جو بدصورت عورت شہزادیوں کو ساتھ لے گئی وہ کوئی اور نہیں، تمہارے سب سے بڑے اور پرانے حریف افراسیاب جادوگر کی بیوی ملکہ حیرت جادو تھی، سنہری تختی نے بتایا۔ اور ملکہ حیرت کا نام سن کر امرو اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک اس کے جسم پر سینکڑوں زہریلے کیڑے رینگنے لگے ہوں۔ ملکہ حیرت جادو، اوہ ملکہ حیرت جادو ملکہ شکشانہ بن کر آئی، اوہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ملکہ حیرت تھی تو بدرو شہزادیوں نے اسے پہچانا کیوں نہیں؟ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے کیسے تیار ہو گئیں؟ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے سنہری تختی سے پوچھا۔ اسی وقت سنہری تختی پر امرو کا جواب ابھر آیا۔ بتایا جاتا ہے امرو یار بوتل میں صدیاں سے قید رہنے کی وجہ سے بدرو شہزادیوں کی دماغی حالت بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی۔ انہیں سوائے اپنے ناموں کے یا اپنی ماں کی صورت اور اس کے نام کے سوا کچھ یاد نہ رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو جو ان دونوں کو سیاہ میں موجود سیاہ آباد میں افراسیاب کی طاقتیں بڑھانے کے لیے ماجوں کا جادو حاصل کرنے میں مصروف تھی، اسی سیاہ آباد کے بڑے پجاری نے ملکہ حیرت جادو کو ان بدرو شہزادیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے ملکہ حیرت کو بتایا کہ وہ اور افراسیاب جادوگر کے لیے جس ماجوں کا جادو کو حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جائیں گے۔ اگر وہ کسی طرح بدرو شہزادیوں کو اپنے قبضے میں کر لے اور انہیں لے کر اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کے خالی ذہنوں میں ملکہ حیرت جادو اور افراسیاب کی اطاعت بھر دے گا۔ انہیں اپنی پچھلی زندگی کی کوئی بات کبھی یاد نہ آ سکے گی۔ بدرو شہزادیوں کے پاس بے انتہا طاقتیں ہیں، اگر وہ ان کی اطاعت میں آ گئی تو سردار امیر حمزہ کے لشکر تو کیا اس جیسے ہزاروں لاکھوں لشکروں کو چند لمحوں میں فنا کر سکتی ہیں اور دنیا کے تمام جادوگروں کو بھی ان کا غلام بنا سکتی ہیں۔ سیاہ آباد کے بڑے پجاری نے ایک طلسمی پتلی کو کہا تھا کہ وہ ملکہ حیرت کو ملکہ شکشانہ بنا کر دکھائے۔ وہ ملکہ حیرت کے سامنے ملکہ شکشانہ کے روپ میں آ گئی اور ملکہ حیرت جادو اسی وقت ملکہ شکشانہ کا روپ دھار لیا۔ پھر وہ ملکہ شکشانہ بن کر عین وقت پر وہاں پہنچ گئی جہاں تم نے بدرو شہزادیوں کو بوتل سے آزاد کیا۔ اس نے تمہیں جادو کے زور سے بے حس و حرکت کر دیا۔ وہ تم سے ٹکرانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے خطرہ تھا تم اس سے پہچان نہ لو اور اس کی حقیقت ان بدرو شہزادیوں کے سامنے نہ کھل جائے۔ ملکہ حیرت کو تم سے خطرہ تھا، اگر کوئی اسے پہچان سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو، کیونکہ تم اس کی مخصوص عادتوں سے اچھی طرح سے واقف ہو جنہیں وہ لاکھ چھپانے کی کوشش کرے تو تمہارے سامنے چھپ نہیں سکتی، سنہری تختی نے کہا تو امرو کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اسے یاد آ گیا جب ملکہ حیرت خوفناک بڑھیا کے روپ میں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی عادت کے مطابق بار بار اپنا دایاں کان چٹکی سے کھجا رہی تھی۔ مخصوص مسکراہٹ اور اس کی سبز چمکدار آنکھیں اور عادت کے مطابق زمین پر پیر مارنے کا انداز واقعی ملکہ حیرت جیسا ہی تھا۔ اس لیے اس بدبخت نے اسے بے حس و حرکت کر کے اس کے سامنے نقلی خزانے کا ڈھیر لگایا تاکہ اس کی توجہ اس سے ہٹ جائے اور اسے کسی طور پر پہچان نہ سکے۔ پھر جاتے جاتے جس طرح
امرویار کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرائی تھی۔ اس کے جاتے ہی خزانہ دھماکے سے غائب ہو گیا۔ امرو کا یہ سوچ کر دماغ چٹکنے لگا اور اسے اپنے آپ پہ غصہ آنے لگا کہ واقعی خزانہ دیکھ کر اس کے لالچ میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے ارد گرد کا بھی ہوش اسے نہیں رہتا۔ اگر وہ سیوگا ملکہ حیرت کو پہچان لیتا تو اس پر سے اس کا زہر توڑ لینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ حیرت جادو سے واقعی عیاری میں مات دیکھ کر بدرو شہزادیوں کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی، جو اب دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ کے لشکر کے لیے بھی خوفناک خطرہ بننے والی تھی۔ ظاہر ہے ملکہ حیرت جادو اور شہنشاہ افراسیاب بدرو شہزادیوں کو اپنی اطاعت میں لے کر سب سے پہلے امرو یا بھی سردار امیر حمزہ کے لشکر کو ہی ختم کرانے کی کوشش کرتے، جو ان کے لیے مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ ان پر حاوی جو ہوتے جا رہے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں اپنا سر پکڑے انتہائی پریشانی کے عالم میں ایک زر نگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور پریشانی کے سائے اس کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ ان دنوں اس کے جادوگروں اور سردار امیر حمزہ کی فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب ایک بار سردار امیر حمزہ کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں جادوگروں کی فوج جھونک دی، جو انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر تھے، لیکن اس کے باوجود شہنشاہ افراسیاب کو مسلسل ناکامی کی اطلاعات مل رہی تھی۔ سردار امیر حمزہ کے لشکریوں کے ہاتھوں اس کے جادوگروں کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہزاروں جادوگر ہلاک ہو چکے تھے، جبکہ سردار امیر حمزہ کے ابھی تک چند افراد ہی ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ مسلسل ناکامی اور شکست کی خبریں سن کر افراسیاب کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اظہر جادوگر جو اس کا بڑا جادوگر تھا کی ہلاکت کا سن کر افراسیاب کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ اسے اظہر جادوگر جیسے خطرناک اور انتہائی طاقتور جادوگر سے بے پناہ امیدیں وابستہ تھیں۔ سالار اظہر جادوگر نے بھی دربار میں شہنشاہ کے سامنے بڑے بڑے دعوے کیے کہ وہ ایک ہی حملے میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دے گا اور بہت جلد واپس آ کر اسے کامیابی کی خبر دے گا۔ مگر جب کامیابی کی خبر کے بجائے افراسیاب کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ چپ چاپ دربار سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ آقا، ملکہ حیرت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتی ہے۔ اچانک کمرے میں ایک سیاہ پتلا نمودار ہوا۔ اس کے شہنشاہ افراسیاب کو سلام کرتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ملکہ حیرت؟ کیا مطلب؟ ملکہ حیرت جادو کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ماجو کا جادو حاصل کرنے کے لیے کوئی سیاہ کے مابعد میں گئی ہوئی تھی۔ کیا اس نے ماجو کا جادو حاصل کر لیا؟ کہاں ہے ملکہ حیرت جادو؟ پتلے کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے چونکتے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ اسی لمحے ایک بار پھر جھماکا ہوا اور وہاں ملکہ حیرت جادو اپنے مخصوص لباس میں ملبوس، سر پر ملکاؤں کی طرح کا خوبصورت تاج رکھے نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ بہت بڑی کامیابی لے کر آئی ہو۔ اس کے وہاں نمودار ہوتے ہی طلسمی سیاہ پتلا غائب ہو گیا۔ ملکہ حیرت کو دیکھ کر شہنشاہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ جادوگرہ افراسیاب کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام پیش کرتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے افراسیاب کے سامنے رکوع کے بل جھکتے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا، او ملکہ حیرت جادو، تم آؤ، مگر تم یہاں اس وقت تم تو کوئی سیاہ کے مابعد میں ماجو کا جادو حاصل کرنے گئی تھی، اور ماجو کا جادو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کئی ماہ وہاں رہنا تھا اور تم اتنی جلدی واپس آ گئی۔ شہنشاہ جادوگرہ سیاہ مابعد کے بڑے پجاری کے کہنے کے مطابق ماجو کا جادو کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کئی ماہ نہیں بلکہ کئی سالوں کا طویل عرصہ درکار تھا۔
اسی لیے انہوں نے مجھے ماجو کا جادو حاصل کرنے سے منع کر دیا۔ ملکہ حیرت نے کہا اور اس کا جواب سن کر شہنشاہ افراسیاب کا پہلے سے تاریک اور چہرہ اور زیادہ تاریک ہو گیا۔ اوہ، بڑے پجاری نے بھی تمہیں ماجو کا جادو حاصل کرنے سے منع کیا؟ ادھر ہم بھی مسلسل ناکامی کی خبریں سن رہے ہیں۔ ہماری فوج کو سردار امیر حمزہ کے لشکر سے مکمل طور پر اور بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگتا ہے آج ہماری زندگی کا منحوس ترین دن ثابت ہوگا۔ ایسا کبھی دن نہیں آئے گا میرے شہنشاہ جادوگرا۔ اب ہمارے اچھے اور سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ کاش کہ کبھی ایسا ممکن ہو سکے کہ ہمارے اچھے اور ان کے برے دن آئے، مگر ہر بار بالکل اس کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ افراسیاب کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ابھی تک ازدر جادو کی موت کا دکھ ہو رہا تھا، اب ایسا ہی ہوگا شہنشاہ جادوگرا۔ میں ایک ایسی طاقت لے آئی ہوں جو سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کو تو کیا، اس جیسے ہزاروں لاکھوں لشکروں کو ایک لمحے میں تباہ برباد کر سکتی ہیں۔ ملکہ حیرت نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں ماجو کا جادو حاصل کرنے سے منع کر دیا گیا، پھر تمہیں ایسی کون سی طاقت حاصل ہو گئی ہے؟ بدرو شہزادیاں، اوہ، کیا تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو؟ کیا بدرو شہزادیوں کو تمہاری اطاعت میں دے دیا گیا ہے؟ اس نے ملکہ حیرت کی طرف دیکھ کر تقریباً چیختے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں شہنشاہ جادوگرا، میں نے بدرو شہزادیوں کو سیام آباد پہنچا دیا۔ سیام آباد کے بڑے پجاری نے وقتی طور پر اپنے پاس رکھا۔ وہ بہت جلد ان پر ایسا زہر پھونک دیں گے کہ سب کی سب شہزادیاں ہماری اطاعت قبول کر لیں گی، اور پھر ہم ان کی مدد سے نہ صرف سردار امیر حمزہ، اس کے لشکر، بلکہ پوری دنیا کے جادوگروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیں گے۔ بدرو شہزادیاں ہر چھوٹے بڑے جادوگر کو ہمارے قدموں پر جھکانے پر مجبور کر دیں گی۔ ملکہ حیرت نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ پھر بدرو شہزادیوں کو حاصل کرنے کی تفصیل بھی اس نے بتا دی۔ شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ اس کی بات سن کر خوشی کے مارے سرخ ہو گیا، اور اس کی آنکھوں کی بجھی ہوئی چمک بھی واپس آ گئی۔ کیا امرو یار شہزادیوں کی اصل حقیقت نہیں جانتا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ سیاہ جادوئی بوتل سے جن شہزادیوں کو آزاد کر رہا ہے وہ اصل میں کون ہے؟ نہیں آقا، ابھی تک اسے کچھ خبر نہیں۔ اس نے اتفاقاً نظر آنے والی بوتل کو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھول دیا، ورنہ اس کو حاصل کرنے اور کھولنے کے لیے میں وہ خود وہاں گئی، مگر جب میں نے کھلی ہوئی بوتل اور بدرو شہزادیوں کو آزاد اور امرو سے باتیں کرتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہو گئی۔ پھر جب میں نے غیبی حالت میں ان کی باتیں سنی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ امرو ان شہزادیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی اور وہ مجھے ملکہ شکشانہ کے روپ میں نہیں پہچان پایا ہوگا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ امرو عیار سے ٹکرا کر اب تم اس کی نفسیات اچھے سے سمجھ گئی بیگم۔ تم نے بھی اس بار اس کے سامنے خوب عیاری دکھائی۔ بہرحال مجھے خوشی ہے، اس قدر منحوس اور دل دہلا دینے والی خبروں کے ساتھ ساتھ اب ہمیں کوئی اچھی خبر بھی ملی، کی مدد سے ہم سردار امیر حمزہ اور اس کا لشکر تو کیا، امرو عیار جیسے خطرناک انسان کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ سردار امیر حمزہ اور اس کے لشکر کی طرح امرو بھی ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ ملکہ حیرت جادو، تم نے کہا تھا کہ بڑے پجاری نے بتایا بدرو شہزادیوں کو کسی بھی صورت میں ہلاک یا فنا نہیں کیا جا سکتا، البتہ انہیں خاص مرحلے سے گزار کر دوبارہ ضرور ان سیاہ جادوئی بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے۔ امرو عیار جیسے انسان سے کچھ بعید نہیں کہ اسے بدرو شہزادیوں کی اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ جب اسے اصل حقیقت کا علم ہوگا تو وہ لامحالہ ان شہزادیوں کو دوبارہ اسی بوتل میں قید کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے ہمیں یا تو سیاہ جادوئی بوتل کو ضائع کر دینا چاہیے یا پھر اسے اپنے قبضے میں کر لینا چاہیے، تاکہ امرو عیار کو بدرو شہزادیوں کی اصلیت کا پتہ چل بھی جائے۔
تب بھی وہ ان شہزادیوں کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ افراسیاب کہتا چلا گیا، بوتل ابھی انہی پہاڑیوں پر موجود ہے جہاں امرو نے اسے کھول کر بدرو شہزادیوں کو آزاد کیا تھا۔ او تو جاؤ، جلدی کرو، وہاں سے سیاہ جادوئی بوتل کو جلدی سے اٹھا لاؤ، اس سے پہلے کہ امرو کے ہاتھ لگ جائے۔ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے کوئی آتش میں پھینک کر ہمیشہ کے لیے ضائع کر دوں۔ جو حکم شہنشاہ۔ میں ابھی اس جگہ جاتی ہوں، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں لہراتے ہوئے تیزی سے کوئی منتر پڑھا اور اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار کے ذہن میں مسلسل آندیاں چل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے تفکرات اور پریشانی کے سائے جیسے چپک کر رہ کے مسلسل سوچے جا رہا تھا کہ اب اسے بدرو شہزادیوں کو فنا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس بار بدرو شہزادیوں کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے 10 بڑے بڑے اور خوفناک سردار جادوگر بھی تھے جو اس کی پناہ لینے آئے۔ وہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ آیا انہیں پناہ دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ سنہری تختی کے مطابق وہ بے حد ظالم، خطرناک اور انتہائی حد تک شیطانی طاقتیں رکھنے والے جادوگر تھے۔ اسی لیے امرو نے ان سب کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ اب اس کے سامنے اس کے سب سے بڑے قریب شہنشاہ افراسیاب کی بیوی ملکہ حیرت بھی آ گئی، جو اسے دھوکہ دے کر، اسے چکما دے کر ملکہ شکشانہ بن گئی بدرو شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امرو عیار کو سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک کام معلوم ہو رہا تھا۔ سنہری تختی نے اسے جبل بابا سے ملنے کی ہدایت دی۔ امرو جبل بابا کے پاس جانے سے پہلے سیاہ جادوئی بوتل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا اگر بدرو شہزادیوں کو کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا تو شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ان شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں بند کیا جا سکے۔ پھر وہ ان 10 جادوگروں سے بھی ملنا چاہ رہا تھا جو اسے پناہ لینے آئے تھے۔ ہر بات اچھی طرح سوچ سمجھ کر وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر آیا۔ غیبی حالت میں پہلے سیاہ جادوئی بوتل کو قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ جب اس جگہ پہنچا جہاں اس نے چٹان سے سیاہ جادوئی بوتل نکالی تھی تو اسے وہاں 10 جادوگر تو نظر آئے، مگر سیاہ جادوئی بوتل کہیں دکھائی نہ دی۔ بوتل کو نہ پا کر امرو عیار کی پیشانی اور چہرے پر شکنیں پھیل گئیں۔ سیاہ جادوئی بوتل کہاں غائب ہوگی؟ میں نے اسے تو یہیں چھوڑا تھا، کون لے گیا؟ کہیں ان بدبخت جادوگروں نے تو نہیں اٹھا لیا اسے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اس کو کہیں پر بھی جادوئی بوتل نظر نہ آئی۔ امرو کی نظر جب ان سب سے بوڑھے اور جھکی ہوئی کمر والے جادوگر پر پڑی تو سمجھ گیا یہی وہ زباق جادوگر ہے جو ان سب جادوگروں کا بڑا بھائی ہے۔ دوسرے تمام جادوگر اس سے ناخوش اور ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ زباق جادوگر انہیں بدرو شہزادیوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہم تمہارے چھوٹے بھائی ہیں زباق جادوگر، تم نے صدیوں پہلے ہم پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ ہم چاہیں بھی تو تم سے نہیں لے سکتے۔ تم نے ہمیں بدرو شہزادیوں کے بارے میں جو کچھ بتایا اس لحاظ سے تو واقعی ہم سب کو ختم کر سکتی ہیں۔ امرو عیار نے وقت سے پہلے انہیں سیاہ جادوئی بوتل سے آزاد کر کے ہمارے لیے سخت مشکل کھڑی کی اور سانوری جادو پتلے نے ہمیں اسی امرو کے پاس پناہ لینے بھیج دیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، وہ معمولی انسان ہماری کیسے مدد کرے گا اور اس قدر خوفناک اور طاقتور شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں کیسے بند کرے گا؟ ان میں سے ایک جادوگر نے زباق جادوگر سے کہا اور اس کی بات سن کر امرو چونک اٹھا۔ اس کا مطلب ہے میرا خیال صحیح ہے، بدرو شہزادیوں کو اگر کسی طرح فنا نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم انہیں اس سیاہ جادوئی بوتل میں قید ضرور کیا جا سکتا ہے۔ امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ امرو کے پاس ایک کراماتی تھیلا ہے، اگر وہ کچھ عرصے کے لیے اس تھیلے میں ہمیں بند کر لے تو ہم بدرو شہزادیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بدرو شہزادیاں جتنی مرضی طاقتور ہوں مگر امرو عیار کے تھیلے میں گھس کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رہی بات کہ امرو بدرو شہزادیوں کو دوبارہ بوتل میں کیسے بند کرے گا، اس کا مجھے علم نہیں، یہ تو تب ممکن ہے
عمرو ہمیں اپنے تھیلے میں بند کر لے تو دشمن شہزادیاں لامحالہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گی اور عمرو ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں دوبارہ بوتل میں بند کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لے گا۔ سباک جادوگر نے کہا تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ یہ جادوگر ایک لحاظ سے اس سے پناہ بھی لے رہے تھے اور بدرو شہزادیوں کو اس کا دشمن بھی بنانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ واقعی جب عمرو ان سب کو زنبیل میں ڈال لے گا تو بدرو شہزادیاں ان کے حصول کے لیے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس طرح عمرو سخت خطرات میں گر سکتا ہے۔ اس سے ان جادوگروں پر بہت غصہ آیا، مگر یہ خاص مقصد کے لیے خاموش رہا۔ ان جادوگروں کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا انہیں سیاہ بوتل کے گم ہونے کا کچھ علم نہ تھا۔ تب بھی وہ بوتل گئی تو کہاں گئی؟ عمرو نے سوچا، پھر اسے خیال آیا جس طرح ملکہ حیرت دھوکے سے شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے گئی، یقیناً یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ان شہزادیوں کو دوبارہ اسی بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بوتل واپس لے گئی ہو۔ چوں عمرو سوچتا گیا اسے یقین ہوتا چلا گیا کہ واقعی سیاہ بوتل بھی ملکہ حیرت جادو ہی لے گئی۔ اب بدرو شہزادیوں کے ساتھ ساتھ ملکہ حیرت سے سیاہ جادوئی بوتل کے حصول کے لیے بھی اسے کوشش کرنا ہوگی۔ ملکہ حیرت جادو، اس بار تمہاری شامت ہی آئی جو تم عمرو عیار سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں تمہارا لحاظ کر جایا کرتا تھا، لیکن اس بار تم نے مجھے نقلی خزانہ دکھا کر جس طرح دھوکے سے شہزادیوں کو مجھ سے ہتھیایا، اس کا میں تم سے پورا بدلہ لوں گا۔ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ آئندہ نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ عمرو نے دان پیستے کہا۔ پھر اس نے جسم سے سلیمانی چادر اتار دی، ان جادوگروں کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اسے یوں اچانک ظاہر ہوتا دیکھ کر 10 جادوگر پوری طرح سے اچھل پڑے۔ عمرو عیار، تو تم ہی عمرو عیار ہو نا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ساتھ حیرت سے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں عمرو عیار نہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تمہیں جس عمرو عیار کی تلاش ہے اسے ڈھونڈنے کے لیے ان پتھروں اور چٹانوں سے سر ٹکراتے رہو، اور نہیں، ہمیں معلوم ہے تم ہی عمرو عیار ہو جس کی تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں سامری پتلے نے تمہاری شکل و صورت اور تمہارے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ سباک جادوگر نے جلدی سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں تلاش کر رہے تھے تم مجھے؟ عمرو عیار، ہم سردار جادوگر ہیں، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، اس وقت سخت مصیبت میں ہیں، چند خوفناک بدرو ہیں ہماری جان کی دشمن ہو رہی ہیں۔ پھر وہ عمرو عیار کو ان شہزادیوں کے بارے میں تفصیلات بتانے لگے۔ میں تم جیسے بد فطرت اور شیطان جادوگروں کو محض خزانوں کے لالچ میں اپنی زنبیل میں پناہ دوں، یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ میں تم سب جادوگروں کی خصلت سے اچھے سے واقف ہوں۔ تم سب شیطان کے چیلے ہو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے بے گناہ انسانوں کو ہلاک کر کے ان کے خون کی بھیٹ دیتے رہتے ہو۔ تم جیسے ظالم و سفاک جادوگر اتنے لمبے عرصے سے جی رہے ہو، اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کو ہلاک کر چکے ہو۔ اگر مجھے تم سب کے بارے میں پہلے معلوم ہوتا تو بدرو شہزادیوں سے پہلے میں تم سب کو ہلاک کر دیتا، لیکن خیر، اب تم بدرو شہزادیوں کے خوف سے ہی صحیح میرے سامنے آ گئے ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں ہلاک کرنے کے بجائے تمہاری جانیں بچاتا پھروں؟ عمرو عیار نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کی بات اور اس کا انداز دیکھ کر ان سب جادوگروں کو غصہ آ گیا اور وہ ہونٹ بھیج کر سباک جادوگر کو دیکھنے لگے۔ عمرو عیار، ہم صدیوں سے جی رہے ہیں، واقعی ہم نے بے شمار انسانوں پر ظلم کیا، ہم سے جو ہوا اس کے لیے ہم واقعی بہت شرمندہ ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے بارے میں مشہور ہے، ان کے پاس اگر ان کا کوئی دشمن بھی پناہ مانگنے آئے تو وہ دل و جان سے اپنے دشمن کی نہ صرف مدد کرتے ہیں بلکہ ان کا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے ہیں۔ سباک جادوگر نے غور سے عمرو عیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو تم مجھے مسلمان ہونے کا سبق دے رہے ہو؟ ہم مسلمانوں کے اس نیک جذبے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں پناہ دے دوں۔ جب بدرو شہزادیوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے تو تم واپس اپنے قبیلے لوٹ جاؤ اور اپنی طاقتوں کو بڑھانے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانوں پر اسی طرح سے ظلم کرتے رہو۔ نہیں عمرو عیار،
اب ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے اپنے قبیلوں میں واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم نے جادوگری سے بھی توبہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تم ہمیں بدرو شہزادیوں سے کسی طرح نجات دلا دو، ہم تمہارے ساتھ ساتھ پیر و مرشد کے پاس جا کر باقاعدہ مسلمان ہونے اور جادوگری ترک کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ سباق جادوگر نے کہا اور امرو نے چونک کر ان سب کے چہرے دیکھے، مگر ان کے چہروں پر خوف اور پریشانی کی وجہ سے اس بات کا اندازہ نہ لگا سکا کہ سباق جادوگر اس سے جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ اس بات کے لیے دوسرے جادوگروں کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ امرویا نے ان کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ بالکل سچ امرویا، ہمارا یقین کرو، ہم تم سے جھوٹ اور فریب سے کام نہیں لے رہے، سباق جادوگر نے جلدی سے کہا۔ اس کی تائید میں دوسرے جادوگروں نے بھی سر ہلا دیے۔ اوہ، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں نہ صرف تمہیں اپنی زنبیل میں بنا دوں گا، بلکہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان بدرو شہزادیوں کو پھر سے اسی سیاہ جادوئی بوتل میں قید کر دوں گا، اس بوتل کو ہمیشہ کے لیے چاگم میں پھینک دوں گا۔ تم بہت اچھے ہو امرو یار، ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے، سباق جادوگر نے جلدی سے کہا۔ تو امرو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تم سب نے چونکہ جادوگری سے توبہ کرنے اور نیک ہونے کا ارادہ کیا، اسی لیے تمہیں یقیناً اپنی دولت اور خزانوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ ایسا کرو، تم سب اپنے اپنے خزانے لا کر مجھے دے دو۔ میں غریب اور مسکین سا انسان ہوں، شاید تمہارے خزانے مجھے حقیر فقیر کو بھی دولت مند بنا کر میرے بڑھاپے میں کام آ جائے۔ امرو نے بڑی مسکین صورت بناتے کہا۔ تو سباق جادوگر کے ساتھ ساتھ اس کی بات سن کر دوسرے جادوگروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم اپنے خزانے اپنے ساتھ ہی لائے ہیں امرو یار، آگ جادوگروں کے سردار ناشاک جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، کہاں ہیں؟ لاؤ دکھاؤ، دکھاؤ مجھے، امرویا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسے اس طرح بے چین اور خوشی سے اچھلتا دیکھ کر ان سب کی مسکراہٹیں مزید گہری ہو گئی۔ پھر سباق جادوگر کے اشارے سے جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں جب ان سب نے ایک ساتھ امرو کے سامنے ہاتھ جھٹکے تو یکے بار ڈیگرے 10 دھماکے ہوئے۔ امرو کے سامنے خزانوں کے 10 بڑے بڑے پہاڑ بنتے چلے گئے۔ اتنے بڑے خزانے دیکھ کر امرو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ مشکل سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ختم شد۔ تو یہاں تک آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔